अस्सलाम वालेकुम तलबा। आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसके अंदर हमने आमद सुबह का मुताला जो था वो शुरू किया था और उसकी जो इब्तिदाई यानी खुसूसियात थी। सबसे पहले हमने मीर अनीस की खुसूसियात जो थी उनका मुताला किया था, यानी उनकी खुसूसियात कलाम का, और उसके बाद हमने नज़म जो थी यानी जो मरसिया है, इब्तिदाई मरसिया, उसका मुताला किया था आमद सुबह के उन्वान से। उसके हमने अपने पहले लेक्चर में जो है वो इब्तिदाई तौर पर 3 जो यानी जुज़ हैं या अज्जा कह लीजिए या उसको हम बंद कह सकते हैं, उनका हमने मुताला किया था। उनके अल्फाज मायने से भी हमने आगाही हासिल की थी और ये भी देखा था कि उसमें शायर ने जो है वो किस खूबसूरत अंदाज में जो है वो करबला की सुबह को बयान किया है। क्योंकि वहाँ वो जो नज़म है अभी मुकम्मल नहीं हुई, यानी वहाँ वो मरसिए का जो था इब्तिदाई 3 बंद जो हैं वो सिर्फ वहाँ बयान किए गए, लेकिन इसमें क्योंकि 6 बंद हैं इसलिए उसके बकिया 3 बंद और जो मरकज़ी ख़्याल है उससे आज मैं आपको इस लेक्चर में जो है वो आगाह करूँगी। पढ़ने पढ़ाने की बात तो होती रहेगी तलबा, आप लोग जो हैं वो साथ साथ जो है तैयारी भी करते रहिए। जो कुछ आपको मैं ख़ास तौर पे अपने उर्दू की बात करूँगी, मज़मून उर्दू की, कि इसमें आपने जितना पढ़ लिया है उसको साथ साथ आप याद भी करते रहिए, और याद करने से ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप उसे याद करने के बाद जो है वो खुद से लिख कर भी देखें। मैंने आपको जिस तरह से क्लास में टेस्ट लिया और उसमें आपको ये बात बताई है कि लिख कर देखने का तरीका ये है कि आप मखसूस वक्त के अंदर 10 से 20 मिनट के अंदर जो जिस तरह का भी वो सवाल है उसको वहाँ पर जो है वो हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो जो है आपको उसका ये भी अंदाज़ा हो जाएगा जब आप पेपर में उसको करेंगे तो आपके पास कितना टाइम होगा। क्योंकि ये बात हम कई बार आपको मैं अब समझा भी चुकी हूँ कि हमारे पास जो है वो सवालात ज़्यादा होते हैं और वक्त की कमी होती है, लेकिन हमें सवालात पूरे करने होते हैं। तो उसका इस वक्त सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर पर बैठकर जो है उस सवाल को लिख कर याद करें और ख़ुद देखिए कि आप उस सवाल को कितनी देर में जो है वहाँ आप उसको पूरा करते हैं। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम आ जाते हैं बंद नंबर 4 की तशरीह पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि बंद नंबर 4 में क्या है। आमद वो आफताब की वो सुबह का समा था जिसकी जू से वजद में ताऊ से आसमां, ज़र्रों की रोशनी पे सितारों का था गुमा, नहरे फरात बीच में थी मिसले कहकशां, हर नखल पे ज़ियाए सरे कोहे तूर थी, गोया फलक से बारिशे बाराने नूर थी। तो इसमें जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में मीर अनीस ने जो है वो करबला की सुबह को मज़ीद जो है तशबीहात और इख्तियारात के ज़रिए से बयान किया है। आमद आफताब कहते हैं सूरज को, ठीक है। समा मंज़र, समा से मतलब है मंज़र जो हमें नज़र आ रहा है। ज़ू इसमें एक लफ्ज़ है आपके लिए नया, ज़ू का मतलब होता है रोशनी, ठीक है। इसके अलावा वजद जो है, वजद कहते हैं झूमना। जब कहते हैं ना बाज़ औक़ात फ़लाँ जो था वो कव्वाली सुन रहा था या उसने कोई जो है आरफाना कलाम सुना और वो वजद में आ गया। इसके बाद आ गया लफ्ज़ ताउस। ताउस का लफ्ज़ हम पहले भी कर चुके हैं। ताउस का मतलब मोर होते हैं। ज़र्रों की रोशनी पे सितारों का था गुमा। गुमा कहते हैं ख़याल को, ठीक है। नहरे फ़रात बीच में थी, नहरे फ़रात, फ़रात नहरे फ़रात भी उसे कहते हैं और उसे दरियाए फ़रात भी कहते हैं। और तलबा ये वही दरिया या नहर है जिसका पानी जो था वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके अहले बैत पर बंद किया गया था। उसी का यहाँ ज़िक्र जो है वो मीर अनीस ने किया है। बीच का मतलब दरमियान, मिसले कहकशां,
کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ، یعنی ستاروں کی انجمن یا ستاروں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ جب بہت زیادہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اور رات کے اگر اندھیرے میں ہم گرمی کے موسم میں آسمان پر نظر ڈالیں اور تو ہمیں جو ہے یہ کہکشاں نظر آ جاتی ہے، یعنی کئی ستارے ایک ساتھ جو ہے وہ آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں کہکشاں کہتے ہیں۔ ہر نخل پر ضیائے سر کوہ طور تھی۔ نخل جو ہے وہ کہتے ہیں پودے کو، ٹھیک ہے، نخل کا مطلب ہے پودا، ضیاء کا مطلب بھی روشنی ہی ہے، ٹھیک ہے، ضیاء بھی روشنی ہی کو کہتے ہیں۔ سر کا مطلب ہوتا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی۔ اب یہاں کوہ طور کا ذکر ہوا ہے، طلبہ آپ کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھایا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اصرار کیا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے چوٹی پر اپنا جلوہ دکھایا، اور یہ وہی پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلوے کی تاب نہ لا سکا، صرف ایک جھلک کی اور جل کر جو ہے خاکستر ہو گیا۔ ظاہر ہے کیسے نہ ہوتا کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس نے اپنی جھلک جو ہے وہ دکھائی، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد گویا فلک سے بارش باران نور تھی۔ دیکھیے یہاں بارش اور باران دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جملے میں زیادہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا شاعری میں زیادہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مترادف الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں، یعنی مترادف کہتے ہیں ایک معنوں والے الفاظ۔ بارش بھی اور باران بھی، باران بھی بارش ہی کو کہتے ہیں اور نور کہتے ہیں روشنی کو۔ اب ہم اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں مزید وضاحت جو ہے، یعنی اس صبح کی مزید وضاحت کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ وہ صبح جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوا آسمان پر، اس نے اپنی شعاعیں بکھیری، تو وہ جو سما تھا، وہ منظر جو تھا وہ قابل دید تھا، اور جب اس آسمان پر سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ہر جانب بکھر گئیں تو اسے دیکھ کر جو تھا یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی روشنی سے جو پورا آسمان ہے وہ ایک مور کی مانند رقص کر رہا ہے، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا یا ایسا لگتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ مور بن گیا ہے اور وہ اس پر، اس خوبصورت منظر پر جو ہے وہ رقص کر رہا ہے۔ ذروں کی روشنی اور جو ستارے تھے وہ ذروں کی مانند چمک رہے تھے، یعنی صبح ابھی ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب صبح کی یعنی سورج نہیں نکلا ہوتا اور صبح کی سفیدی آسمان پر ہوتی ہے، اسی طرح جو صبح کے ستارے ہوتے ہیں وہ آسمان پر بلند ہوتے ہیں، تو انہی ستاروں کی روشنی کو شاعر نے یہاں جو ہے وہ ذروں سے تشبیہ دی ہے کہ ستارے جو تھے وہ ذرات کی مانند آسمان پر چمک رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر، یا ہم اس کو اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو زمین پر ذرات تھے مٹی کے یا ریت کے، جب ان پر ابتدائی سورج کی روشنی پڑی تو وہ اس طرح چمکنے لگے جیسے وہ ستارے ہوں، یعنی بالکل خوبصورت انداز میں چمک رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر ستاروں کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کے بعد نہر فرات، جبکہ اسی مٹی میں جو نہر فرات تھی وہ اسی خوبصورت منظر میں درمیان سے جو تھی وہ رواں تھی یا بہہ رہی تھی، اور اس پورے منظر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے، یعنی خاص طور پر دریائے فرات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہکشاں جو ہے وہ یعنی زمین پر بکھر گئی ہے۔ ہر نخل پر ضیائے سر کوہ طور تھی، یعنی ہر پودے پر سورج کی روشنی کچھ اس طرح سے یعنی منعکس ہو رہی تھی، اس طرح سے پڑ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ شاید کوہ طور کی پہاڑی کا
جو کوہ دور کا پہاڑ ہے اس کی چوٹی جو ہے وہ روشن ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوہ دور کی چوٹی پر اپنا جلوہ دکھا کر اس کو پرنور بنا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو تھا آج کے دن ہر پودے پر، ہر درخت پر جو تھا وہ یعنی رونما تھا. اللہ نے اپنا جلوہ ہر پودے پر دکھا دیا تھا، اور آج کی صبح جو تھی وہ یعنی اسی طرح روشن تھی جیسے کہ کوہ دور کے واقعے میں. اس کے بعد آسمان بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے جو ہے وہ نور کی بارش برس رہی ہے. یعنی بارش بھی برس رہی ہے لیکن وہ بارش جو ہے وہ نور کی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بند نمبر 4 سے واقف ہو گئے ہوں گے. اب بند نمبر 5 ہے. بند نمبر 5 میں ہمارے پاس جو ہے وہ بند کا پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں کہ اوجے زمیں سے پس تھا چرخے زبر جدی، اوجے زمیں سے پس تھا چرخے زبر جدی، کوسوں تا سبزہ زار سے صحرا زمردی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی. پہلے لفظ مشکل، اوج کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے، پست کہتے ہیں نیچائی کو یعنی نیچا ہونا، چرخ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آسمان کو کہتے ہیں، زبرجدی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی زمردی پتھر، زمردی قیمتی پتھر، ٹھیک ہے، زبرجدی. تو اس کے بعد کوسوں تھا سبزہ زار سے صحراہ زمردی، زمرد پتھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سرمدی ہمیشہ رہنے والی یا ہمیشہ رہنے والا. سرمد جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نام ہے. در کہتے ہیں موتی کو، اور بطول جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ لقب ہے. اب یہاں بھی بڑے خوبصورت انداز میں بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، بے آب کہتے ہیں بغیر پانی کے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اس میں اور کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. اوجے زمیں سے پس تھا چرخ زبر جدی، یعنی جو زمین تھی وہ آج کے دن آسمان سے بھی بلند ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہ زمین تھی جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا تھا. اس لیے جو یہ زمین تھی اس کا درجہ آج بہت بلند ہو گیا تھا، اور وہ درجہ اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جو آسمان تھا اس کے سبز رنگ سے بھی بڑھ کر، ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ بلند ہو رہا تھا. کوسوں تا سبزہ زار سے صحرا زمردی، سبزہ زار باغ کو کہتے ہیں. کوسوں کا مطلب ہوتا ہے بہت دور. پرانے زمانے میں جب میٹر اور کلو میٹرز نہیں ہوتے تھے تو کوس میں راستہ یا فاصلہ ناپا جاتا تھا. تو اگرچہ وہاں سے بہت دور جو تھا وہ باغات تھے، لیکن یہ صحرا جو تھا وہ بھی اس وقت زمرد کے مانند جو تھا سبز تھا. زمرد جو ہے وہ سبز رنگ کے قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ زمردی نکلا ہے. یعنی صحرا تھا، لیکن اس صحرا کے اندر جو یعنی سبزہ تھا وہ اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ اسے قیمتی پتھر سے شاعر نے تشبیہ دی ہے. ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، اگر دیکھا جائے تو ہر خشک و تر پر اللہ ہی کا کرم، اسی کی مہربانی اور اسی کی جو ہے وہ بخششیں ہیں، اسی کی عنایتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی بخشش کا، مہربانی کا جو ہے وہ ایک سمندر ہے، اور ایک ایسا سمندر ہے اللہ رب العزت کی ذات جس کا یعنی جو ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ویسے بھی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس لیے جو اس کی صفات ہیں اعلیٰ صفات وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، اور اسی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو تھی آج ہر خشک اور تر پر تھی. بے آب تھے مگر در
دریائے احمدی، یعنی ہر چیز کو پانی میسر تھا، ہر چیز کو پانی ملا ہوا تھا، لیکن نہیں ملا تھا تو پانی موتیوں کو نہیں ملا تھا، وہ موتی جو یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو جو تشبیہ ہے وہ موتیوں سے دی گئی ہے، یعنی سب چیز کو پانی مل رہا تھا، لیکن اگر پانی میسر نہیں تھا تو وہ اس سے میسر نہیں تھا، وہ ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو پانی میسر نہیں تھا۔ روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، اور جو وہ نہر ہے اس کا پانی کسی اور نے بند نہیں کیا تھا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں سے چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان عظیم ہستیوں پر پانی بند کر دیا تھا۔ سبزہ ہرا تھا، خشک تھی کھیتی بدور تھی، جبکہ سبزہ ہرا تھا کیونکہ اسے پانی مل رہا تھا، لیکن جو کھیتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ خشک تھی، اسے پانی میسر نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر جو تھا وہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں اس بند میں بھی میر انیس نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یعنی آمد صبح کا اعلان کیا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یعنی شہیدان کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں شعر نمبر بند نمبر 6۔ بند نمبر 6 ہے: وہ پھول نہ شفق کا وہ مینائے لاجورد، مخمل سی وہ گیا وہ گل سبز و سرخ و زرد، رکھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد، پھولوں سے سبز سبز شجر کے سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سخت گل فروش تھے۔ یہاں پر پھولنا شفق ہم نے پہلے شعر بند میں بھی پڑھا تھا۔ پھولنا شفق کا مطلب ہوتا ہے شفق کی آمد، یعنی جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پر ایک مخصوص قسم کی سرخی جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، جسے شفق کہتے ہیں۔ اب مینائے لاجورد آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ مینائے لاجورد کا مطلب ہے نیلے رنگ کی سراہی، ٹھیک ہے۔ مینا کہتے ہیں یعنی شیشے کو، اور لاجورد ایک قیمتی پتھر کا نام ہے جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی اس سے تشبیہ دی ہے شاعر نے، یعنی شیشے کو تشبیہ دی ہے یعنی لاجورد سے۔ پھر گیا کا مطلب ہوتا ہے گھاس، سبز کا مطلب ہوتا ہے ٹوکری۔ اب یہاں بھی بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ میر انیس جو ہے انہوں نے تشریح اس لحاظ سے کی ہے کہ جب سورج کی آمد ہوئی، جب صبح کا آغاز ہوا تو شفق جو تھی وہ نیلے آسمان پر جو بہت زیادہ نیلا تھا وہ اس طرح سے پھیل گئی جیسے کہ آسمان جو ہے وہ نیلے گہرے رنگ کا ہو، اور یعنی جو ہے شیشے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں قیمتی جو یعنی پتھر ہے نیلے رنگ کا، اس طرح سے نیلے آسمان پر شفق کی جو سرخی ہے وہ نظر آ رہی تھی، اور جو مخمل سی یعنی جو گھاس تھی جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا کچھ دور پر جو گھاس تھی وہ مخمل کی مانند تھی، یعنی اتنی دبیز تھی، یعنی اس کو اتنا پانی ملا تھا، وہ اتنی زیادہ سرسبز و شاداب تھی کہ وہ مخمل کی مانند نرم و نازک معلوم ہو رہی تھی، جبکہ جو وہاں شہیدان کربلا ہیں انہیں پانی میسر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا جب وہاں ہوا بھی چلتی تھی تو بہت تیز نہیں چلتی تھی، کیونکہ اگر ہوا تیز چلے گی تو جو یہ
عظیم ترین ہستیاں جو ہیں جو کربلا کی زمین پر خیمہ زن ہیں، ان کے کپڑے نہ برباد ہو جائیں، یا ان کے جو لباس ہے یا ان کا جو جس میں اثر ہے وہ کہیں جو ہے گرد سے آلود نہ ہو جائے، اس لیے جو ہوا تھی وہ نرمی کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر جب پھولوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو پھول جو تھے سبزے میں نظر آ رہے تھے، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سرخ پھول جو تھے وہ سبزے میں بہت خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جو ٹوکری ہے اس کے اندر پھول بیچنے والے نے اپنے خوبصورت پھول جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی رکھے ہیں کہ لوگوں نہ آ سکے، تو سرخ پھول جو تھے وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ہر درخت پر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سرخ لباس پہن لیا ہے۔ پھر یہ پھول کچھ اس مانند نظر آ رہے تھے جیسے جو گل فروش ہے، یعنی پھول فروش یا پھول بیچنے والا، اس کی ٹوکری جو ہے اس کے اندر یہ پھول جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں، یعنی اندر کی جانب بھی اور باہر کی جانب بھی، اور یقیناً جو ہے وہ کچھ ایسا ہونے والا تھا منظر جس سے یہ تمام جو مظاہر کائنات ہیں، یا یہ کہنا چاہیے جو مظاہر قدرت ہیں، وہ تمام کے تمام جو تھے شاید اس چیز کے انتظار میں تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عظیم ترین ہستیاں جو ہیں وہ آرام کر رہی ہیں، اور ان عظیم ہستیوں کے اوپر جو ہے وہ امت رسول ہی نے جو ہے وہ سختی کی اور ان پر پانی بند کیا۔ تو اس طرح سے طلبہ آپ کو جو ہے یہ آج ہم نے اپنی جو مکمل کر لی ہے، ہم نے اس کا جو تھا وہ بند مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ تو مرکزی خیال جو ہے اس میں میر انیس نے اس مرثیے میں واقعہ کربلا کی صبح کی خوبصورت منظر کشی کی ہے، یعنی اس عظیم قربانی پر مظاہر قدرت بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حق و صداقت کا پیکر تھے، اس لیے جب آپ میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے، اس صبح کا دلکش نقشہ میر انیس نے پیش کیا ہے کہ حضرت امام کے جو حسین صبح ہے وہ حضرت امام حسین کا استقبال کر رہی تھی۔ دیکھیں، اس کو میں اس طرح سے آپ کو مختصر طور پہ بتا سکتی ہوں کہ دنیا میں ایک عظیم کام ہونے جا رہا تھا، یعنی شہادت کا کام۔ شہادت جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے وہ اپنی قیمتی جان جو اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ نثار کر دیتا ہے۔ اب یہ جذبہ ہی ہے جس نے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ نہ صرف زندہ رکھا ہوا ہے، بلکہ ہمارے اندر جو جوش اور جذبہ ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ مسلمان سپاہی ہمیشہ شہادت کا متمنی ہوتا ہے۔ یہاں بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا رہی ہے، تو اس عظیم صبح نے نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، بلکہ جتنے بھی مظاہر قدرت وہاں موجود تھے، پھول تھے، پودے تھے، پانی تھا، دریا تھا، یعنی دریائے فرات تھا، وہ تمام کے تمام جو ہیں نہ صرف حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر حیران بھی ہیں کہ شہید کیا جا رہا ہے تو کس ہستی کو، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، یعنی اس عظیم ہستی کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، اور زمین اور آسمان جو تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر جو ہیں وہ حیران بھی تھے اور افسردہ بھی تھے۔ تو یہی چیز جو ہے
وہ میر انیس نے اس نظم کو، یعنی میر انیس نے حضرت امام حسین سے اپنی عقیدت اور محبت کو بڑے خوبصورت انداز میں اس مرثیے کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، جس سے ان کی جو عقیدت اور محبت ہے حب رسول اور حب اہل بیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے طلبہ ہم نے اس خوبصورت یعنی مرثیے میں بڑے اچھے انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خراج تحسین اور عقیدت پیش کیا، اور یہ دیکھا کہ شاعر نے کتنا اچھے الفاظ کے اندر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عظیم شہادت پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو اس طرح سے طلبہ ہماری یہ نظم بھی جو ہے مکمل ہو گئی۔ یاد رکھیے یہ وہ نظم ہے جس کا مرکزی خیال بھی جو ہے وہ یعنی آپ کو دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی جو بند جسے ہم جز کہتے ہیں وہ بھی تشریح کے لیے آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری پھر جلد جو ہے کسی نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔